बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जहां पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक बहुत बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र और किस अंदाज़ में अपने शहरियों की जानों को बचाना है, इक़दामात मुख्तलिफ उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक का अगर हम जिक्र करें तो सऊदी अरेबिया समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक ने जो तरावी की नमाज है और जिस तरीके से बाजमात नमाज जुमा है और इससे बढ़ के आगे ईद की नमाज के लिए भी ये कह दिया है कि घरों पर इसकी अदायगी की जाए। जो इज्तिमात हैं, मजहबी इज्तिमात, उनकी अदायगी पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। ये कहा गया है कि इस वक्त जाने बचाना जो है वो सरे फहरिस्त हमारा फ़र्ज़ है। तमाम हुकूमतें अपने तय इक़दामात उठा रही हैं, लेकिन आज पाकिस्तान में ये बड़ा इवेंट था, बड़ी मीटिंग थी। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने ये चेयर की। तमाम उलमाए कराम जो हैं मुल्क भर के वो इसमें शामिल थे वीडियो लिंक्स के ज़रिए। लेकिन वहाँ पर जो ऐलान हुआ वो ये हुआ कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज जुमा और तरावी की मशरूत इजाज़त होगी। दरियाँ और कालीनें नहीं बिछाई जाएंगी मसाजिद में, फ़र्श पर नमाज होगी। 6-6 फुट के फासले पर नमाजी जो हैं वो खड़े होंगे। इसके अलावा ये कि मास्क पहनकर मसाजिद में आएँ, किसी से हाथ ना मिलाएं, 2 नमाजियों की जगह खाली छोड़ी जाए, वज़ू घर में करें और बेहतर ये है कि घर पर एतकाफ़ करें। बेहतर ये है कि घर पर एतकाफ़ करें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये बड़ी बड़ी मसाजिद के अंदर तो चलें मामला देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो गांव देहातों के अंदर जो छोटी मसाजिद हैं वहाँ पर अभी से इतना रश होना शुरू हो गया है। तो ये रियासत इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाएगी कि आज ये जो फ़ैसला किया है सदर आरिफ अलवी साहब की सदारत में तमाम उलमाए कराम से मुशावरत के बाद इस पर अमल दरामद होगा। सबसे बड़ा अहम सवाल आज का ये है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान जब आज मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर से ये इंदिया दिया कि वो लॉकडाउन की कंडीशंस कम कर रहे हैं। ये फ़ैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में बतदरीज इजाफे की बजाय नरमी जो है वो बढ़ती जाएगी इस लॉकडाउन के अंदर। और ये भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा, और इस पे तो उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी। अब वो क्यों दी आगे चल के उस पर भी बात होगी, कि उन्होंने कहा 25 अप्रैल तक अंदाज़ा ये था कि 50,000 लोग मुतासिर होंगे कोरोना वायरस से, तो इतनी तादाद जो है वो मुतासिर नहीं हुई। अब ख़दशा ये है कि 15 मई से 25 मई तक जो तादाद है वो बढ़ेगी और वहाँ जो मसला है वो हुकूमत के लिए बढ़ेगा। हस्पतालों पे बोझ जो है वो ज़्यादा पड़ सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म साहब ने आज जो कहा कि मई के महीने में इन 10 दिनों में ये एक्सपेक्टेड है कि तादाद में इजाफा होगा मरीज़ों की, तो फिर लॉकडाउन में ये नरमी क्यों आखिर बढ़ती जा रही है? इसमें क्यों आज ये फ़ैसला किया गया है कि इसको कम करेंगे? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि कोरोना पर, इस वबा पर सियासत हो। PTI के लोगों के लिए सिर्फ मसला नहीं है, तमाम मुल्क के लिए मसला है। तो आखिर वज़ीर आज़म साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सियासत किस जानिब से हो रही है? और आगे जाके आज प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे जो एक तासुर मिल रहा है इस वक्त कि सिंध वर्सेस वफाक जो है वो यहाँ पर इस लॉकडाउन के एक अहम और संगीन मसले के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्या मसला वाकई ये है या मसला कुछ और है? और कराची की जब बात की जाती है तो कराची से अभी भी जिन लोगों को मैंडेट मिला, जिन जमातों को मैंडेट मिला, वो MQM है और PTI है। लेकिन ये लोग सिंध के अंदर अपोजिशन में मौजूद हैं। ये जमातें विफाक में तो हैं लेकिन सिंध में नहीं हैं, और सिंध में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पहले से ही काफ़ी इल्ज़ामात इस हवाले से लगाए जाते रहे हैं जब भी सिंध की बात होती है। अगर हम शुरू से बात करें, 1947 से 1955 तक कराची एक फेडरल एरिया था। 1955 ने सूबों को जिस तरीके से उसके बाद ज़म कर दिया गया, 1 यूनिट बना दिया गया। कुल 6 यूनिट्स थे, पंजाब, सूबा सरहद, सिंध, बलूचिस्तान, कराची और बहावलपुर। इसके बाद 1955 से 1969 तक 1 यूनिट चला, फिर याहिया खान ने 1 यूनिट को ख़त्म कर दिया, 4 सूबे बन गए। 1970 के इलेक्शन में अगर हम देखें तो आपको कराची के अंदर 2 जमातें नज़र आती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। और 1977 के इलेक्शन में भी यही हाल रहा उस वक्त मार्शल लॉ के वक्त। पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम उस वक्त ये लगाया जाता रहा कि इन्होंने वहाँ पर उर्दू बोलने वालों को नज़रअंदाज किया। वहाँ पर जो कोटा था उसमें भी
سندھی کلچر کو پروان چڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور جو سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو ہر چیز میں برتری دی جاتی رہی، ترجیح دی جاتی رہی، اور یہاں پر جو ان کے حقوق تھے اردو بولنے والوں کے، ان کو کہیں نہ کہیں غصب کیا گیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی اس پورے تنازع کی۔ پھر 1985 میں آل پارٹی الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی نے اس میں حصہ نہیں لیا، سب مسلم لیگی جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور جنیجو کی حکومت بن گئی۔ اسی کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مارز وجود میں آئی، جس کا نعرہ یہی تھا کہ شہری آبادی جو ہے ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ ایم کیو ایم کراچی کی سٹیک ہولڈر تو بن گئی، لیکن سندھ میں جو ہے وہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہی چلتی رہی، اور وفاق میں مختلف حکومتوں کا حصہ ہونے کے باوجود وہ کام جو ہیں جو شہر کے لیے کرنے کے تھے یا ہونے چاہیے تھے وہ نہ ہو سکے، اور شہر کا نقشہ بدلتا چلا گیا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مسائل کا انبار ہے۔ اس وقت جو ایک کھینچا تانی ہمیں وفاق کے اندر اور سندھ حکومت کے اندر نظر آ رہی ہے، پروگرام کا جو بقیہ حصہ ہوگا وہ ہم اسی پر صرف کریں گے۔ سب سے پہلے آج یہ جو بڑے ڈیسیجنز لیے گئے ہیں اس پر بات ہوگی۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں، فیصل واوڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ سید امین الحق صاحب موجود ہیں، جو کہ بڑی جلدی حلف اٹھائیں گے فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز کا۔ دو وہ جماعتیں، دو وہ ایم این ایز جو کراچی سے مینڈیٹ لے کر ووٹ لے کر آئے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں موجود ہوں گی۔ فیصل واوڈا صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ سعودی عربیہ میں مفتی اعظم کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا سلسلہ چلتا رہا تو نماز تراویح اور حتیٰ کہ عید کی بھی جو نماز ہے وہ گھروں پر ادا کی جائے گی۔ علماء کرام کے ساتھ آج مشاورت کے بعد بڑی لمبی چوڑی بڑی زبردست یہ میٹنگ تھی، لیکن اس میں ہم مشروط اجازت دے رہے ہیں۔ سوال یہ کہ اجازت دے رہے ہیں، ریاست نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کو یقینی آپ کیسے بنائیں گے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ لوگ اتنے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ آپ کتنی مسجدیں پورے ملک کی مانیٹر کر پائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ سعودی عربیہ سے ہمارا کمپیریزن کرنا ہی مناسب نہیں ہے۔ سعودی عربیہ میں جو چیزیں انتظامات ہو سکتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ جو سچویشن ہے علماء کی یا دینی پارٹیز کی، ان کی مشاورت اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا ایک طبقہ جو ہے سمیت میرے آپ کے ہم سارے مسلمانوں کا، اس میں ایک رمضان کا احترام اور رمضان کی فضیلت ایک ایسی ایکسٹریم پہ لی جاتی ہے جو کہ بالکل ٹھیک بھی ہے۔ تو اس کے اندر اس کو ایجوکیٹ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، کمپیئر کرنا سعودی عربیہ سے میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ آج بہت اچھا ہوا کہ جتنے بھی دینی ادارے یا دین سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی فکر کے لوگ ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے اور کنسنسس ہو گیا 20 نکاتی ایجنڈے کے اوپر۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جی، یہاں ایجوکیشن کا فقدان ہے پاکستان کے اندر، اور یہ میرا اور آپ کا یا کسی کا مسئلہ نہیں ہے، تو 65 سال چلا آ رہا ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا کہ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کام ہے کہ وہ جتنا جا کے ایجوکیٹ کر سکے اپنے اپنے علاقوں میں، ان کو مانیٹر کر سکے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، ڈی سی اے سی کے ساتھ موجود ہو کر، کیونکہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے تو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ایک فیصلہ کیا ہے، علماء دین بھی اس حساب سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، بتائیں گے کہ آپ یہ فاصلے کریں۔ اب ان فاصلوں کو رکھنا، ان کی امپلیمنٹیشن کرنا میرا خیال ہے 100% تو پاسبل نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں 100%، لیکن اگر جتنا میکسیمائز آپ کرنا چاہتے ہیں اگر اس چیز کو، تو گورنمنٹ سے زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ کو ریپرزینٹیٹیوز کی ہے جن کو ووٹ ملا ہے، چاہے وہ ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، وہ سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو یا پنجاب کا ہو۔ تو میرے خیال سے ساری ذمہ داری ہم پہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پرٹیکولر مہینے کے اندر۔ یعنی ریاست کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں اب جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس پر امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں۔ امین الحق صاحب، آپ کا بھی پہلے تو اسی پر موقف چاہوں گی کہ ہمارے ہاں
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس طریقے سے پچھلے دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے لاک ڈاؤن پر مزید عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی کہ مساجد میں آئیں. پھر یقینی طور پہ ریاست سندھ حکومت کی بھی ان سے بات ہوئی اور ریاست کا آج کا یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اس وقت میجرز لوگوں کو لینے کے لیے کہا گیا تھا تب بھی ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. آج آپ کو کتنا یقین ہے کہ اس پر لوگ جو ہیں وہ عمل درآمد کر پائیں گے, کیونکہ وزیر اعظم آج خود کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کیسز بڑھیں گے؟ سعدیہ, میں سمجھتا ہوں کہ شروعات بڑی خوش آئند ہے. آج علماء کرام کا بڑا میرا خیال ہے صدر مملکت سے ملاقات کی ہے, اور گڈ اینڈ پازیٹیو بات یہ ہے کہ تمام لوگ متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے, اور متفقہ طور پہ جو فیصلے رکھے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مشروط اجازت بھی دی ہے اور فاصلہ رکھنے کی بھی تلقین کی ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا بھی پڑے گا کہ کیا ہم سعودی عرب کو فالو کریں, ایران کو فالو کریں یا سیریا کو فالو کریں. نہیں, میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو پینڈیمک خطرناک طریقے سے بڑھ رہا ہے, اس پہ ہمارا اپنا عمل کیا ہوگا. اس کے لیے جو واڈا صاحب نے جو بات کی ہے کہ منتخب اراکین کو, یعنی منتخب اراکین اسمبلی ہوں یا بلدیاتی قیادت ہو یا جو ٹاپ لیڈر جو سیاسی قیادت ہے, اور اسی طرح آپ میڈیا بھی ون آف دی ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر, ٹھیک ہے, ان تمام لوگوں کو عام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. گو کہ ہم سندھ میں کیا دیکھتے ہیں, یا ہم اسی طرح ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی یا ہم نے کوئٹہ میں بھی دیکھا کہ لاک ڈاؤن کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن عملاً طور پہ جو لاک ڈاؤن ہونی چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. گاڑیاں چل رہی ہیں, موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں, ایک موٹر سائیکل پہ 3 افراد بیٹھے ہوئے, گاڑیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح کچھ نہ کچھ دکانیں بھی کھل رہی ہیں. ہمیں ساری امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ یہ کتنی خطرناک وبا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں دیگر ممالک نے کیے ان سے ہم اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے. یہاں پر جو معروضی حالات ہیں وہ فرق ہیں, وہ مختلف ہیں, لیکن مشروط اجازت پر عمل درآمد جو کہا گیا میجرز لینے کو, اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے منتخب نمائندوں کو اور تمام جو اسٹیٹ مشینری ہے ان کو سامنے آنا پڑے گا. ہیو ٹو گو فار اے بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. وزیر اعظم صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق معاشی ریلیف پیکج جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. 80% مزدور طبقہ ہمارا رجسٹرڈ نہیں ہے, اور آنے والے دنوں میں اس لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ مزید نرم کریں گے. میرا سوال منسٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 اپریل تک خدشہ تھا کہ 50,000 کیسز ہو جائیں گے, تو وہ تو نہیں ہے, اس پہ انہوں نے مبارکباد بھی دے دی, لیکن پھر ساتھ ہی جب یہ کہا کہ 15 مئی سے 25 مئی تک کیسز بڑھنے کا اندیشہ ہے اور اس وقت ہمارے لیے ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے, تو دوسری طرف وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم بتدریج اس لاک ڈاؤن کو ایز آف بھی کریں گے. تو کانٹرڈکشن نہیں ہے کیا دونوں چیزوں میں؟ دیکھیں, اس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کس نیچر اور کس ٹیمپرمنٹ کے حکمران ہیں. ایک حکمرانی بڑی آسان ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کر لیں, کمپلیٹ کرفیو لگا دیں, گراف آپ کا اوپر چلا جائے گا, مشہوری ہو جائے گی کہ آپ لنڈن امریکہ کی طرح یا فار دیٹ میٹر چائنا کی طرح آپ نے بڑا زبردست اقدام کر لیے. بٹ اس کا اگر بی پلان نہ ہو اور غریب بلبلا اٹھے اور کرونا کے بجائے وہ کھانے کی اور اپنی ڈیلی زندگی گزارنے کے لیے جو اس کو مزدوری سے پیسہ کمانا ہے اس کے ہاتھوں مارا جائے, تو اس کی تعداد کرونا کی تعداد سے کئی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ نظر آئے گی. وہ نمبر کہ کرونا کا اگر 10 لوگوں کا نمبر آتا ہے تو اس کا 100 ہو جائے گا. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس آف آور کنٹری. پاکستان میں بٹ آپ نے بھی جب سے یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے تب سے آپ دیکھ لیں آج اخبارات میں اعداد و شمار بھرے ہوئے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ ایز آف کرنے کے بعد کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں جی, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا اور اس کے پیرامیٹرز میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. میں نے پچھلے ہفتے کئی چیزیں پریڈکٹ بھی کہیں بھی, اور اس میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ یہ نمبرز آپ کو نظر آئیں گے اور پھر وفاق پہ یہ بلیم ڈالا جائے گا
کہ جی یہ تو لاک ڈاؤن کی نرمی تھی. اگر لاک ڈاؤن اتنا کامیاب تھا پورے پاکستان میں تو پھر تو یہ تعداد ختم ہو جانی چاہیے تھی اور نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی صوبہ سندھ کی اگر ہم بات کریں، صوبہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے، سو از پنجاب اینڈ سو از بلوچستان اور ایکسٹرا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں اگر میں صوبہ سندھ سے بلانگ کرتا ہوں کہ پاکستان کا میرا حصہ وہ نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. میں مینڈیٹ کا احترام تو کر سکتا ہوں، لیکن میرا کام ہے اور ایم کیو ایم کا کام ہے جن کو مینڈیٹ ملا ہے کہ ہم نشاندہی کریں. اور سیم از دا کیس کہ اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں کسی جگہ پہ وفاق میں کہتی ہے کہ آپ یہاں غلط کر رہے ہیں، اس میں مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے، برا ماننے کی کیا بات ہے. بٹ یہ ایگزیکٹ پریڈکشن میری تھی لاسٹ ویک جب میں نے پریس کانفرنس کی، اس میں نے کہا تھا کہ جی اس کا مدعا اور بلیم وفاق پر ڈالا جائے گا. تو لیٹس ناٹ پلے بلیم گیمز. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ لوگوں نے پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا سندھ نے اور اس کے نتائج بہت اچھے آئے تھے، اور میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی بتا دوں، صرف سندھ کے اندر کراچی اسپیسیفک لاک ڈاؤن تھا، سندھ کے اندر 1% کا بھی کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. اور اس کی ثبوت آپ کے اپنے کیمراز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں صرف کراچی میں نظر آ رہا تھا، باقی سندھ کے علاقوں میں نظر نہیں آیا. اوکے، میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ سے بھی اس کا جواب لے لوں، کیونکہ یہ جو بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں ہم نے نرمی کا فیصلہ کیا ہے. سندھ نے دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ لاک ڈاؤن کیا، اس سے انہوں نے کہا کہ مختلف ہماری مہم جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئیں. لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس وبا پہ سیاست نہ ہو. کچھ دیگر جماعتوں نے مشاورت سے جو فیصلے کیے بعد میں کچھ اور بیانات وہ دیتے رہے. تو یہ کس کی طرف وزیر اعظم اشارہ کر رہے ہیں؟ کون سی جماعتیں ہیں جو اس مسئلے پر بھی سیاست کر رہی ہیں؟ کون سی سیاست میں پوچھ رہی ہوں، اور اب کون لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم؟ پریکٹیکلی اسپیکنگ اس وقت ملک میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. انڈسٹری آپ نے پوری آپ نے کھولی بھی ہے. ایگریکلچر آپ کا پہلے ہی کھلا ہوا تھا. آپ نے ایکسپورٹ سیکٹر کو بھی آپ نے کھول دیا ہے. اور ایک چیز اب رہ گئی تھی، وہ بھی اب صدر صاحب مجھے نہیں پتا کس کیپیسٹی میں 3 گھنٹے ان سے علماء سے بات چیت کر کے رمضان کا بھی پلان انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہر مسجد جو ہے کھلی بھی ہوگی اور 20 شرائط رکھی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ 20 شرائط جو آپ کا ویکیوم کلین ہوگا، کارپیٹ نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس قسم کی ماسک ہوگی، کوئی کھانسے گا نہیں، یہ کرے گا ہوگا، خدا کے واسطے یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ کیا مذاق کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اسی پہ جو آپ نے کہا کہ آج یہ جو پالیسی جو مساجد آپ کے جوائن کرنے سے پہلے بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ شوڈ بی ٹیک اٹ ایز اے یونیفارم پالیسی فار آل دا پروونسز آف پاکستان، یا پھر جو بار بار وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ صوبوں نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے ہیں کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. یعنی یہ جو فیصلہ ہے یہ پالیسی مساجد اور امام بارگاہوں کے حوالے سے، کیا سندھ بھی اس پر اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرے گا؟ دیکھیے جیسے انہوں نے بات کی، سندھ پاکستان کا حصہ ہے. اگر اوپر ایک پالیسی بنتی ہے اور اس پر اگر سندھ سپوزنگ ایک صوبہ ریزسٹ کرتا ہے تو اس پر پھر انسائڈ پولیٹیکل پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. یہی ہوا کہ یہاں سندھ میں ایک پولیٹیکل بل ہے کہ آپ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں، لیکن لاک ڈاؤن اس وقت افیکٹو ہوگا جب سارے ملک میں ہوگا. اگر ہم فار انسٹنس ہم کہتے ہیں کہ مائنز اور منرل جو ہے وہ بند ہونا چاہیے سندھ میں، وہاں تو پھر پورا شور ڈالیں گے کہ جی وہاں خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، آپ نے کیوں بند کر دیا؟ تو ایسے نہیں یہ معاشر ہوگا. اور آپ کا ایک حیثیت ہے، ہمارا ایک ملک میں جو ہے وہ آنا جانا ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے. پالیسی سازی جو ہے آپ الگ ایک صوبے پر نہیں کر سکتے، تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں بالکل اس بات کی اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ افیکٹو لاک ڈاؤن ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ بھوکے مرے. میں چاہتی ہوں کہ ہم پرووائڈ کریں، اور اسی لیے وفاق کا ضروری ہے کہ وہ مل بیٹھ کر ہم حکمت عملی بنائیں کہ افیکٹو لوگ کون سے ہوں گے اور ان کو کیسے افیکٹولی ہم کس قسم کی مراد، کس قسم کے جو گڈز ہیں یا راشن ہے یا کیش ٹرانسفر ہیں وہ کیسے کرنے ہیں جیسے ڈپلیکیشن نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی اس وقت بٹ ابھی یہاں پہ پروگرام میں یہ بھی بات ہو رہی تھی، فیصل واورا صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جو لاک ڈاؤن ہے سندھ کا، یہ سندھ کے دیگر علاقوں میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ صرف کراچی کی حد تک نظر آیا. بالکل حقیقت نہیں ہے. آپ آ جائیں خیرپور میں آ جائیں، وہاں پر بھی آپ کی پوری دکانیں بند ہوئی بھی ہیں، وہاں پر آپ کا کچھ نہیں چل رہا. ہاں
زراعت، اگر فیصل وارڈا صاحب چاہتے ہیں کہ اگلے مہینے گندم نہ ہو اس ملک میں تو بے شک آپ زراعت بھی بند کر دیں، ہمیں کوئی اس سے انکار نہیں ہے، بند کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، منسٹر صاحب وہ کہیں صرف زراعت جو ہے نا اس کا شعبہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے اندر لاک ڈاؤن ہے۔ دیکھیں جی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا امین چاہتا، الحق میں صاحب تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جی کیمرہ آپ دکھا کامنٹ رہے کر دیں پہلے، میں کہہ رہا ہوں جو کیمرہ دکھا رہے ہیں اور جو میڈیا کے ڈیفرنٹ چینلز دکھا رہے ہیں، کیا وہ میری مرضی سے دکھا رہے ہیں؟ وہ کیا جھوٹ دکھا رہے ہیں؟ اور زراعت کے بیسس کے اوپر آپ کی اپنی بات پہ کنٹرڈکشن ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم زراعت بند کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کبھی کہا نہیں، آپ کا پاس 18ویں ترمیم کا مینڈیٹ۔ اچھا یہ سیاست کون کر رہا ہے جو آج پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وبا پر سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی والے تو آپ کو کہتے ہیں اور ایک اور کراچی کے وزیر صاحب ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ دو لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نفیسہ صاحبہ کے ساتھ امین بھائی میں آ رہی ہوں آپ کی طرف، میں آ رہی ہوں، یہ بات مکمل ہو جائے میں آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ دیکھیں نفیسہ صاحبہ نے یا سعید غنی نے یا ناصر شاہ صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں یہ کہاں سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا۔ یہ جب مختلف ٹاک شوز میں اور ان کے کچھ نان الیکٹڈ ممبرز نے شاہ سعادت شاہ کی وفاداری دکھانے کے لیے جو ٹی وی پہ اور ٹویٹر پہ زبان شروع کی، ہم نے اس پہ بھی ریاکٹ نہیں کیا، وی ڈنٹ ریاکٹ فار ویکس۔ اور آج بھی نفیسہ صاحبہ سے ہماری بات ہو رہی ہے یا ناصر شاہ صاحب سے بات ہو رہی ہے، کبھی بھی کوئی بدمزگی نہیں ہوتی، ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ میرا سوال بڑا بیسک ہے، جب آپ نے پرائم منسٹر کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا، جب آپ نے وزیروں کو اسپیسیفک کر کے بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا شروع کیا، ہم نے تب بھی کوئی لینگویج اپنی یوز نہیں کی، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہماری تہذیب اور تربیت میں ہے۔ نفیسہ صاحبہ کے ساتھ ہمارے آرگیومنٹ 1000 ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی بلو دا بیلٹ ہم نہیں گئے۔ پرابلم نہ وہ گئی ہمارے ساتھ، پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہیں، جب آپ نے پہلے 3 ہفتے لاک ڈاؤن کیا، اب آپ کو یونیفارم پالیسی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ آج بھی کریں، آپ آج چاہتے ہیں کہ مساجد نہ کھلیں، آپ فیصلہ کر لیں، آپ چاہتے ہیں مساجد کھلیں، آپ کی مرضی ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امین الحق صاحب آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے سوال میں کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک کنفیوژن البتہ لوگوں میں موجود ہے کہ آیا اس وقت لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے؟ کچھ جگہوں پر لاک ڈاؤن کے اعلان کے باوجود آپ کو یہ تاثر نہیں ملتا کہ اس وقت کوئی لاک ڈاؤن ہے، کہیں جزوی کہہ دیا جاتا ہے، کہیں کچھ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بتدریج اس میں مزید نرمی کی جائے گی۔ اور دوسرا سوال یہ کہ یہ جو ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، آج وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ اس ایشو پر، اس وبا پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو آخر یہ سیاست کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں 2 سوال ہے۔ پہلے لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سندھ حکومت نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا اور شروع کے کچھ دنوں میں نظر آیا کہ لاک ڈاؤن ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ہوم منسٹری بالکل سندھ حکومت کے پاس ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ محسوس ہونے لگا کہ لاک ڈاؤن کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور بہت سا ٹریفک اگر دیکھیں، 3 آدمی کی سواری دیکھیں، اسی طرح صرف کراچی بلکہ حیدرآباد، بلکہ آپ کے ٹی وی چینل نے بھی دکھایا ہے کہ بہت سارے مزارات پر اور بہت سارے درگاہوں پہ لوگوں کا سینکڑوں نہیں ہزاروں کے تعداد میں ہجوم نظر آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ جی دوسری امپورٹنٹ چیز کہ انٹینشن کیا تھا، مطلب شروع کے لاک ڈاؤن میں ایم کیو ایم نے کیا کیا، وسیع القلبی وسیع النظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سندھ حکومت سے کندھے ملا کر کھڑی ہوئی، اس امید کے ساتھ کہ جو وعدہ بلاول بھٹو صاحب نے کیا تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ تمام بلدیاتی نمائندوں کو، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو شامل کیا جائے گا، لیکن سندھ حکومت نے عملاً کیا کیا کہ ان تمام جو بلاول بھٹو صاحب کے احکامات تھے ان احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے شروع کے 15 دن راشن تقسیم کرنے کا نظام لاعملی طے نہیں کر سکے، 16ویں دن انہوں نے جا کے اعلان کیا، اس میں کیا کیا انہوں نے کہ 7 رکنی کمیٹی بنا دی، اور اس کمیٹی میں کس کو ڈالا کہ یو سی چیئرمین ہوگا، یو سی چیئرمین کے ساتھ ہر یو سی کے اندر
3 ज़कात काउंसिल का चेयरमैन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद कर दिया था, उन्होंने एक जो वहाँ के नोटेबल पर्सन लेना था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आदमी शामिल हो गया। इसी तरह एक समाजी तंजीम को लेना था वो भी पीपल्स पार्टी का आदमी शामिल हो गया। जब राशन बैग तकसीम करने की बात हुई तो 50-50 उन लोगों को दे दिया और यूसी चेयरमैन जो कि मुंतखब नुमाइंदा उसको सिर्फ 50 दिया गया। आपके पास हैदराबाद की मिसाल क्या, सादिया यू विल बी शॉक्ड टू हियर, हैदराबाद में इन्होंने 5 रुकनी कमेटी बनाई और उस 5 रुकनी कमेटी को जो चेयरमैन बनाया, कन्वेनर बनाया, यानी कि मेयर हैदराबाद उस कमेटी का मेंबर है और जो कन्वेनर है वो उसी यूसी का ग्रेड 5 का मुलाजिम है। तो ये तो बिल्कुल ही ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका कोई विजन नहीं था, ये नाअहली इनके साथ नजर आ रही थी। उसके बाद दूसरा मरला आप देखें कि जब राशन तकसीम करने का मरला आया तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जगहों पर लिटरली एक्सपायर चीजें नजर आई हैं। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? फिर जो तकसीम किया जा रहा है कराची या हैदराबाद के इलाकों में, मतलब बड़ी शॉकिंग बात ये है। ठीक है, ओके, रिपोर्ट आप देखें कि ये कहते हैं कि हम सिंध हुकूमत दे रही है। आप मुझे बताएं, जब यहाँ केएमसी के मुलाजमीन के, डीएमसी के मुलाजमीन के 10% तनख्वाह काटी गई सबसे पहले, उसके बाद ओजीटी जो डेवलपमेंट जो उनको तनख्वाह देने में जो पैसे आते उसमें से अलग 5% काट लिया गया, और उसके बाद जो यूसी के चेयरमैन को जो 5-5 लाख रुपए तरक्याती काम मिलते थे उसमें से भी 2-2 लाख रुपए काट लिए गए। और उन्हीं यूसीज में किसको बांटा जा रहा है? गैर मुंतखब नुमाइंदों के जरिए। तो ये कोई जमहूरी तरीक़ेकार नहीं था, ये कोई साफ और शफाफ तरीक़ेकार नहीं था। हमने इसका एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन इसके बावजूद मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से चाहूंगी कि एक तो इसका जवाब भी दे दें। और बहुत सारे ओकेजन्स पे डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, जब ये शहरी आबादियों की बात होती है सिंध की, ये कराची की बात कर लें, हैदराबाद की कर लें, ये बहुत तासुर ये मिलता है कि शायद ये सिंध वर्सेस विफाक जो है वो सिलसिला चल रहा है। बहुत सारे ओकेजन्स पे बहुत सारी मिसालें ऐसी मिल रही हैं। अमीनुल हक साहब ने भी जिस तरीके से कुछ सवालात उठाए हैं कि वहां पे कुछ सिंध अर्बन वर्सेस सिंध रूरल का मसला भी आ रहा है। पहले तो मैं फैसल मौदा साहब के जो कमेंट्स थे या उन्होंने जो इल्जामात लगाए थे पार्टी के ऊपर, उसके हवाले से जवाब दी। उन्होंने ये कहा कि खुदा न खास्ता हमने मजहब के हवाले से या हमने कोई बायस दिखाया तबलीगियों के लिए या पाकिस्तान के जायरों के लिए, हरगिज़ नहीं। हमने ये कहा है और मैं अभी भी ये कहती हूँ कि वायरस फैलाओ, मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक वबा तो कोरोना है, दूसरी वबा पीसीआर है। मैं क्यों कह रही हूँ कि आप वायरस के जिम्मेदार हैं? क्योंकि आपने बॉर्डर्स में कंट्रोल किया, आपने पाकिस्तान जायरीन को सही क्वारंटीन दिया, आपको पता था कि वायरस स्प्रेड होने वाला है। आपने क्यों इजाजत दी? तबलीगी जमात का जो मजमुआ है उससे क्यों इजाजत दी? क्यों नहीं उसके ऊपर आपने बैन डाला? और अब आपके सदर पाकिस्तान बैठकर 3 घंटों के बाद कहते हैं कि हर मस्जिद जो है वो खुली रहेगी, वहाँ तरावियां होंगी। मलेशिया में तरावियां बंद है और मलेशिया में नमाजें बंद है, सऊदी अरेबिया में नमाजें बंद है, तरावियां बंद है। घर पे कह रहे हैं कि आप पढ़े, हज बंद है, मलेशिया में बंद है, तुर्की में बंद है, कतर में बंद है, इजिप्ट में बंद है। यहाँ आपको सब कुछ कराना है, तो ये आप फिर वायरस कौन है, खतरा कौन है, इसका आप जवाब दें। करप्शन के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा चलें, अब आप चलें, मैं अब जरा इसका जवाब ले लूं कि आपने 2-3 जो बातें की हैं। करीम साहब, ठीक है, 2-3 बातें। पीटीआई उन्होंने कहा कि जी ज्यादा बड़ी वबाए, ज्यादा खतरनाक वबाए। दूसरा उन्होंने कहा कि तफ्तान बॉर्डर पे उसको सील क्यों नहीं किया गया। तीसरा वो जो तबलीगी जमात वो कह रही है कि इजाजत क्यों दी गई। ये 2-3 सवाल जो हैं वो डॉक्टर नफीसा शाह ने उठाए हैं। मिनिस्टर साहब से इसका जवाब लेते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मिनिस्टर साहब, जो डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने ब्रेक पे जाने से पहले बातें की, मैं चाहूँगी ज़रा उसका पहले जवाब दे दें। एक तो उन्होंने कहा क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, पीटीआई को उन्होंने कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बड़ी ख़तरनाक वबा करार दिया, तफ्तान बॉर्डर सील नहीं किया गया, तबलीगी जमात को क्यों इजाज़त दी गई, और ये भी कि लॉकडाउन वो कह रही हैं कि सिर्फ ऐलानात की हद तक है, कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा है। मैं नफीसा साहिबा से पूछता हूँ कि क्या लड़काना में, जैकबाबाद में, बदीन में, जामशोरों में, इन सब जगहों के ऊपर वबा खत्म हो गई है? वहां के नंबर ये क्या दे रहे हैं?
6, 8, 20, 15. اچھا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کراچی کے اندر آپ مجھے بتائیں پچھلے 3 ہفتے سے کون سا لاک ڈاؤن آپ کو نظر آیا ہے؟ آپ کراچی کے کیمرہ جھوٹ بول رہے ہیں, امین صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, ہر پارٹی جھوٹ بولی, صرف سچے یہی ہیں. سارے کے سارے سچے پیپلز پارٹی میں, سارے کے سارے کامیاب فرشتے پیپلز پارٹی میں. کوٹوں کی آپ آبزرویشن دیکھ لیں, چیف جسٹس کی آبزرویشن دیکھ لیں, سندھ ہائی کورٹ نے جو ان کے اوپر 90 ارب روپے کا سٹیٹمنٹ دی ہے, پوری پاکستانی قوم ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے. ان کے وزراء, ان کے ایم این اے, ایم پی ایز گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے, ان پہ کرپشن کی کیا چارجز ہیں. یہ ہمیں بھاشن دینے بیٹھ جاتے ہیں, ہر کوئی آتا ہے اٹیک کرتا ہے, پھر کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتا ہے سیاست نہ کرو, ہم کرونا وائرس کو سنبھالیں. جی ہم سب سے بڑی بیماری ہے آپ کی چوری کی, نااہلی کی, انکمپیٹنس کی نشاندہی ہم آخری وقت تک کریں گے. اور آپ اگر مسجدوں پہ, علماء دین پر, تبلیغی جماعتوں پہ لیکن آج وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ کے بعد شاید لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب نہ سندھ کی طرف سے کوئی بیان آئے گا اور نہ یہ, لیکن اب بلیم گیم بھی چلتا رہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ لوگ شروع کرتے ہیں, وہ بیان دیتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں, سندھ آپ لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس زبان پہ کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیے ان کی بےایمانی کی چوری پہ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. جی فرمائیے. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں کراچی کو سندھ سے الگ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ جہاں کہاں پاکستان میں ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ جوائنٹ جی اپنی حکمت عملی بنا رہا ہے. آج خیرپور میں ٹیسٹ ہوئی ہے, 100 لوگوں کا نکل آیا کرونا, اور وہ سارے تبلیغی جماعت کے ہیں. دیکھیں مذہب کی بات نہیں ہے, گیدرنگ, اور وہ گیدرنگ وہ کل. اچھا ایک یہ جو بات کی میں چاہوں گی, وہ مذہب کے نام پہ. اوکے امین الحق صاحب آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے گا, پھر میں منسٹر صاحب کی طرف بھی چلی جاؤں گی اسی پہ, کیونکہ یہ بڑا اہم جملہ انہوں نے بولا ہے, اور یہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو کراچی اور سندھ کو الگ الگ رکھ کے کیوں بات کی جاتی ہے. اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت خود اس بات پہ عمل کرتی چلی آ رہی ہے کہ کراچی کو الگ کر دیا ہے. اب وہ کیسے؟ نہ کراچی کے عوام کو نوکری دی جاتی ہے, نہ کراچی کے عوام کو پروفیشنل کالجز میں داخلہ دیا جاتا ہے, نہ کراچی کے لوگوں کو ڈیولپمنٹ کام کیا جاتا ہے, کراچی کے عوام کو پانی کے بوند بوند کو ترسایا جاتا ہے, کراچی کے عوام کا ٹرانسپورٹ کا نظام دھرم برم کر دیا گیا ہے. وہ بیچارے آج سے 1 صدی پہلے جو چنچی رکشہ چلتا تھا اس کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں. کراچی میں فلائی اوور نام کی چیز نہیں ہے. اسی طرح جب کراچی میں ابھی اربن ڈیولپمنٹ پیکج کی بات ہوئی تو اس میں بھی وفاق کی طرف سے تو ہیلپ نظر آتی ہے, لیکن سندھ حکومت کی طرف سے 0 ملٹیپلائی بائی 0 نظر آتا. اور ابھی آپ دیکھیں کورونا وائرس کے معاملات میں کیا ہوا کہ جب راشن کی تقسیم ہو رہی ہے تو اس میں بھی کراچی کے عوام کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ حیدرآباد کے میئر کو ممبر بنایا جاتا اور گریڈ 5 کے ملازم کو کنوینر بنا دیا جاتا ہے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کراچی حیدرآباد سکر سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کو یہ ختم کرنا ہوگا. آپ کو تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگر ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ملک ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا. یہ جو پہلے بات سوال کے طور پہ میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ بہت ساری جگہوں پہ سندھ ورسز وفاق کا ایشو بنایا جاتا ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر سندھ رورل اور سندھ اربن یہ بھی آپس میں ایک ایشو بنا ہوا ہے. منسٹر صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ کراچی کو ان کا سوال آپ سے بھی یہی تھا کہ جی کیوں سندھ سے الگ کر رہے ہیں, اور آپ اور امین الحق صاحب جو کراچی سے الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ ظاہر ہے سندھ میں تو آپ لوگوں کی جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھی ہیں, تو یو گائز کانٹ ڈو مچ. میری پرابلم یہ ہے کہ 2 کروڑ کا شہر ہے کراچی, اس کو ان کی حکومت نے 12 کروڑ روپے دیے ہیں, اور انٹیریئر سندھ میں 1.25 کروڑ آدمی ہیں, ان کو 40 کروڑ روپے دے دیے. تو یہ تو تعصب کر رہے ہیں, یہ اردو سپیکنگ ورسز سندھ کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں, کراچی ورسز سندھ لا کے کھڑا کر رہے ہیں, یہ اردو سپیکنگ کو بھی ہٹ کر رہے ہیں. اگر راشن دینا ہے تو پیپلز پارٹی کے حلقے میں دے دیں. ہم نے تو نہیں کہا 8187 پہ پیپلز پارٹی والا نہیں کر سکتا, ایم کیو ایم والا نہیں کر سکتا, اے این پی والا نہیں کر سکتا. تعصب تو یہ شروع کر رہے ہیں, سیاست بھی شروع کر رہے ہیں, علماء دین کو بھی اٹیک کر رہے ہیں, اس میں چوری بھی کر رہے ہیں, ایکسپائرڈ مال بھی دے رہے ہیں. سوال بھی کرو تو کہتے ہیں رو کے ہاتھ پکڑے کہتے ہیں کورونا پہ سیاست نہ کرو. اور بھائی کورونا پہ سیاست نہیں کرے, ہم آپ کا کھڑے, خدا کا واسطہ ہے, ہم آپ کی تنقید کر رہے, اس تنقید کا 35 سال میں آپ کو فرق نہیں پڑا. اس وقت لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں, آپ ایکسپائرڈ مال نہ دیں, آپ 1000 روپے نہ کہیں, آپ بجٹ نہ کریں, آپ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے ساتھ فرق نہ کریں, آپ اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ کے اندر فرق نہ کریں. ہم نے تو کوئی فرق نہیں کیا. یہ تعصب ہے, یہ امپریشن دینا. کراچی سب کا شہر ہے, ہر زبان وہاں بولی جاتی ہے,
सिंधियों का भी शहर है उतना ही जितना उर्दू स्पीकिंग। आप ये तासुब ना दिखाएं कि ये सिर्फ क्योंकि ये 12 करोड़ रुपए क्यों दिए शहर को आपने? 40 करोड़ रुपए क्यों दिए इंटीरियर को? सिंध के साथ एक ही हिकमत अमली है और हम ये चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक ही हिकमत अमली हो। और लेकिन आपकी इस वक्त जो हिकमत अमली है वो सारे मुल्क में आप स्प्रेड कर रहे हैं। ये इनको तो देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो किया है, लेकिन ये तासुब जो है आप दोनों का एक दूसरे पर इल्जाम वहां से फैलाया जा रहा है, हरगिज नहीं होना चाहिए। आई हैव टू वाइंड अप हियर। फैसल बावड़ा साहब, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सैयद अमीनुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आज ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।